Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to online classes of plant physiology with the discussion of mineral nutrition. पिछले वीडियोस में हमने मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में जो दो वीडियोस देखी हैं उसमें सॉइल एज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स और हमने मिनरल्स को क्लासिफाई किया और उनके बारे में कुछ मज़ीद बातें देखी। अब हम डेफिशिएंसी की बात करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स, उनके रोल्स और फिर उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो क्या है। अब जनरली ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनकी फहरिस्त हमने पिछली वीडियो में देखी थी, ये प्लांट की बॉडी में कौन कौन से रोल प्ले करते हैं। तो ये कुछ है स्ट्रक्चर में, मेटाबॉलिक फंक्शन में या आज़मो रेगुलेशन में। स्ट्रक्चर में यह है कि ये पौधे का कोई पार्ट बनाते हैं जिसमें सेल वॉल भी हो सकती है, सेल का कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, उसके बनाने में ये इस्तेमाल होते हैं। तो स्ट्रक्चर में कोई भी चीज़ आ सकती है। दूसरी बात यह है कि ये मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होती है, यानी पौधे के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उनमें ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये किसी न किसी मेटाबॉलिक फंक्शन में कोई अहम किरदार अदा करते हैं मेटाबॉलिक फंक्शंस में। या फिर यह है कि पौधे में जो प्लांट सेल्स होते हैं जिसमें आज़मो रेगुलेशन होती है, यानी आज़मो रेगुलेशन आप जानते हैं कि सेल की जो इंटरनल एनवायरनमेंट होती है उसको, यानी जिसको हम होमियोस्टेसिस कहते हैं, कि इंटरनल एनवायरनमेंट को एक कांस्टेंट लेवल पे, तो उसमें फिर ये मूवमेंट ऑफ सॉल्ट्स या मूवमेंट ऑफ कंपाउंड्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल ये सेल है तो उसके अंदर ये मुख्तलिफ सॉल्ट्स की आमद रफ्त, अंदर और बाहर जाना, वो इस तरीके से कि सेल की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको एक कांस्टेंट लेवल पे रखा जाए, तो इसको हम आज़मो रेगुलेशन कहते हैं। जिसका एक इक्विवेलेंट या एक एनालॉजी के तौर पे हम किडनी की मिसाल ले रहे हैं, तो किडनी मैमल्स में या हमारी बॉडी में आज़मो रेगुलेशन करता है, यानी वो हमारी बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको वो एक कांस्टेंट लेवल पे रखता है। तो ये वो हैं रोल जनरली जो डिफरेंट एलिमेंट्स एक पार्ट प्ले कर सकते हैं प्लांट की लाइफ में। तो वो ये तीन हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन, मेटाबॉलिक फंक्शन यानी कि मेटाबॉलिज्म में, और आज़मो रेगुलेशन में। जो ये तो हो गया रोल्स की बात। अब उसके बाद है कि डेफिशिएंसी जो है जब हो जाती है किसी भी एसेंशियल एलिमेंट की, तो उसके जो सिम्टम्स आते हैं, उसकी जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, ये अलामात क्या हैं? ये अलामात एक्चुअली क्या है? ये इस बात का इजहार है कि उस एलिमेंट्स की सप्लाई जो है वो इनसफिशेंट है, यानी वो पौधे को वो एलिमेंट जितनी मिकदार में उसको चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो उसके नतीजे में क्या होता है, फिर कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं और इनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो ये सिम्टम्स जो हैं उस एलिमेंट की एक नॉर्मल मिकदार जो कि पौधे को चाहिए, सेल को चाहिए, उससे कम मिकदार में जब उसको सप्लाई होगा तो उससे कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं जिनको हम कहते हैं कि ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं। और ज़ाहिर है कि ये जो डिसऑर्डर्स हैं या वो जो अलामात ज़ाहिर होती हैं या ये जो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पैदा होती हैं, तो ये एक्चुअली उस एलिमेंट का रोल होता है। चूँकि वो अपनी एक मुनासिब मिकदार में, नॉर्मल मिकदार में अवेलेबल नहीं है, तो जो रोल वो प्ले कर सकता है वो नहीं हो रहे, तो उसके नतीजे में वो डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। और ये डिसऑर्डर जो है उसके उन रोल्स प्ले न करने की वजह से जो कि वो प्लांट के मेटाबॉलिज्म या फंक्शन में प्ले करता है, किरदार अदा करता है, चूँकि वो एलिमेंट अदा नहीं कर रहा, तो उसके नतीजे में ये डिसऑर्डर्स जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं। इसके अलावा ये जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, जो अलामात ज़ाहिर होती हैं किसी एलिमेंट की, एसेंशियल एलिमेंट की कमी की वजह से, वो इसकी मोबिलिटी पे भी डिपेंड करते हैं। मोबिलिटी से हमारी क्या मुराद है? मोबिलिटी हमारी मुराद ये है कि एक एलिमेंट पौधे के अंदर हरकत कर सकता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह। इससे हमारी क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्लांट है,
یہ ایک چھوٹا سا ہم اس کا پارٹ لے لیتے ہیں. تو یہ اس کا لوور پورشن ہے. تو ظاہر لوور پورشن میں جو لیوز ہوتے ہیں دے عام طور پہ دے آر اولڈر. یہ لیوز جو ہیں یہ ایج میں بڑے ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو اوپر ہوتا ہے تو یہ ینگر لیوز آتے ہیں. تو موبیلٹی سے ہماری یہ مراد ہے کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے وہ دیز آر اولڈر لیوز اور یہ جو ہیں یہ دیز آر ینگر لیوز. تو موبیلٹی یہ ہے کہ وہ ایلیمنٹ جو ہے فار ایگزامپل وہ ایلیمنٹ کوئی بھی ہے ایکس ہے تو اس ایلیمنٹ کی موومنٹ اولڈر سے ینگر لیف کی طرف فرام اولڈر ٹو ینگر لیف کہ کیا وہ ایلیمنٹ جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم اس ایلیمنٹ کا موبائل ہونا کہتے ہیں یا اس کو ہم اس ایلیمنٹ کی موبیلٹی کہتے ہیں کہ اگر وہ جا سکتا ہے جب ضرورت پڑنے پر تو اس کو پھر اولڈر سے اس ایلیمنٹ کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. جو کہ یہ لیوز پہلے بنے ہیں یہ پرانے لیوز ہیں ان کے اندر ایلیمنٹ موجود ہے. جو ینگ لیوز بن رہے ہیں ان کو ایلیمنٹس کی ضرورت ہے. تو پھر چونکہ اس کی کمی واقع ہو گئی تو اگر وہ موبائل ہے ایلیمنٹ یعنی کہ وہ ایک پلانٹ کے ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ کو جا سکتا ہے تو پھر اس کو خصوصاً لیوز میں تو اس کو پھر کیا کیا جاتا ہے اولڈر لیف سے ینگر لیف تک اس کو بھیجا جاتا ہے. دس از وٹ وی کال موبیلٹی یا جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ریسائکلنگ کہ وہ ایلیمنٹ جو اب باہر سے تو نہیں آ رہا یا باہر سے وہ کیا ہو گیا اس کی انسفیشینٹ سپلائی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے ایک نارمل مقدار میں تو پھر اس کو پودے کے اندر ریسائکل کیا جاتا ہے. جتنی مقدار اس کے اندر موجود ہوتی ہے تو اس کی موبیلٹی کے ہونے کی وجہ سے اس کو کیا جاتا ہے. تو اگر وہ موبائل ہے یا نہیں ہے تو اس بنیاد پہ بھی یہ سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں. کیسے؟ یہ بات مزید جب ہم سمٹمز ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے ڈسکس کریں گے تو یہ بات آپ پہ کلیئر ہو جائے گی. یہاں پہ جو بات آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفیشنسی سمٹمز جو ہیں وہ کیا ہے. ایک تو اس ایلیمنٹ کے رول پلے نہ کرنے کی وجہ سے کیونکہ اس کی سپلائی انسفیشینٹ ہے تو جو وہ کردار ادا کر سکتا ہے وہ نہیں کر رہا تو وہ ڈس آرڈر ظاہر ہوتے ہیں وہ ڈیفیشنسی سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں. دوسرا جو ہے اس کے سمٹمز کا ظاہر ہونا کیا ہے موبیلٹی ہے کہ جیسے ابھی میں نے ڈائیگرام بنائی کہ یہ جو اولڈر لیوز ہیں ان سے اگر ایلیمنٹ نکل جائے تو ان میں بھی ان علامات کا اظہار ہو سکتا ہے یعنی وہ علامات جو ہے وہ ظاہر ہو سکتی ہیں. اب یہ علامات اس لیے ظاہر ہو رہے ہیں کہ چونکہ ایلیمنٹ موبائل ہے اور وہ یہاں سے نکل گیا دوسری جگہ پہ چلا گیا تو یہاں پہ کمی واقع ہو گئی. تو بہرحال یہ مزید یہ باتیں آگے آ رہی ہیں. تو یہ کچھ پاسبل رولز ہیں جو کہ ایک ایلیمنٹ پلے کر سکتا ہے اور یہ ہے کہ پھر اس کی ڈیفیشنسی سمٹم سے کیا مراد ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اب اس کے بعد ہم ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں اور یہ موبیلٹی کی بات ہو رہی ہے. جو آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے تو اس میں ایلیمنٹس کو ہم نے کلاسیفائی کیا ہے بیسز آن دیئر موبیلٹی. تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں موبائل ہیں یعنی یہ پودے کے اندر ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ کو جا سکتے ہیں. یعنی اگر لیوز ہیں فار ایگزامپل اولڈر لیوز تو اس سے وہ ینگر لیوز کو جا سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں یہ جو ایلیمنٹس ہیں دے آر ناٹ موبائل. اگر ان کی کمی واقع ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو پودے کے وہ حصہ جس میں یہ ایلیمنٹ موجود ہے وہاں سے اس کو نکال کے وہاں پہ لایا جائے جہاں پہ اس کی فوری طور پہ ضرورت ہے. تو نائٹروجن پوٹاشیم میگنیشیم فاسفورس کلورین سوڈیم زنک اور مولبڈینم یہ سارے کے سارے موبائل ہیں اور کیلشیم سلفر آئرن بوران اور کاپر یہ جو 5 ایلیمنٹس ہیں یہ اموبائل ہیں یا ان میں موبیلٹی نہیں پائی جاتی. اور یہ 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ موبائل ہیں. ٹوٹل یہاں پہ ہم نے 13 دیے ہیں جس میں 8 موبائل ہیں اور 5 اموبائل ہیں یا ان میں موبیلٹی نہیں پائی جاتی. اب ہم پہلے ایلیمنٹ پہ آتے ہیں اور وہ ہے نائٹروجن. تو نائٹروجن کا یعنی جو ہماری آگے یہ ڈسکشن آئے گی اب ایلیمنٹس کی اسینشیل ایلیمنٹس کی تو پہلے ہم اس کو یہ دیکھیں گے کہ سورس کیا ہے اس ایلیمنٹ کی پودا اس کو کہاں سے حاصل کرتا ہے. دوسری بات جو ہم اس میں دیکھیں گے وہ ہو جائے گا اس ایلیمنٹ کا رول اور تیسری بات جو ہوگی وہ اس کے ڈیفیشنسی سمٹمز کہ میں نے صرف سمٹمز لکھ دیا یعنی ڈیفیشنسی سمٹمز کہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا کیا علامات جو ہے وہ پودے میں ظاہر ہوتی ہیں.
تو نائٹروجن کی بات ہو رہی ہے، ہاؤ پلانٹ obtains نائٹروجن، تو وہ بیسیکلی اس کی جو سورس ہے وہ سائل ہے، اور سائل سے یہ ان 3 فارمز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں انارگینک فارمز ہیں۔ نائٹریٹ یہ نارمل نائٹریٹ کی فارم ہے، نائٹرائٹ یہ NO2 ہے، اس کے اوپر سنگل یہ ہے نیگیٹو، اس کی ویلنسی 1 ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ امونیم NH4۔ تو یہ دونوں آپ دیکھ رہے ہیں اینائنز ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو امونیم ہے وہ، اب جہاں تک نائٹروجن کا تعلق ہے، یہ منرل ایلیمنٹس میں وہ ایلیمنٹ ہے جس کی پودے کو سب سے زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، یعنی یہ کافی مقدار میں چاہیے پودے کو اپنے نارمل فنکشن پلے کرنے کے لیے، یعنی تھوڑی مقدار میں نہیں چاہیے۔ تو اس کے اب ہم نے اس کی سورس دیکھ لی کہ یہ کس سائل سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ نائٹریٹ، نائٹرائٹ اور امونیم آئنز میں یہ پودے کو چاہیے۔ کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس کے کچھ رول جو ہیں نائٹروجن کے، وہ میرے بتانے سے پہلے آپ خود بتا سکتے ہیں کہ نائٹروجن کن کن چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ امینو ایسڈ جو ہیں وہ اس میں نائٹروجن ان کا کیا ہے، لازمی جز ہے، انگریڈینٹ ہے۔ تو اگر نائٹروجن نہیں ہوگی تو امینو ایسڈ نہیں بنیں گے، اور اگر امینو ایسڈ نہیں ہوگی تو پروٹین سنتھسس نہیں ہو سکتی۔ تو پروٹین سنتھسس میں، اور اس کے علاوہ جو ہے نائٹروجن اس میں استعمال ہوتی ہے، نائٹروجنس بیسز جو ہوتے ہیں۔ تو نیوکلیک ایسڈز میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 گروپس ہیں نائٹروجنس بیسز کے، پیورینز اور پیریمیڈینز، یہ دونوں اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ DNA RNA دونوں میں، ایڈنین گوانین یہ تو کامن ہے DNA اور RNA کے، اور سائٹوسین تھائمین جو ہے وہ DNA میں پائی جاتی ہے، اور سائٹوسین اور یوروسل جو ہے وہ RNA میں پایا جاتا ہے۔ ان کا نام ہی نائٹروجنس بیسز ہے، تو ظاہر نائٹروجن نہیں ہوگی تو ان بیسز کی سنتھسس میں پرابلم پیدا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں نیوکلیک ایسڈ نہیں بن پائیں گے۔ یہ ہو گیا۔ کلوروفل کا سٹرکچر ہم نے پچھلی ویڈیوز میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے دیکھا تھا، تو نائٹروجن اس میں جو ٹیٹرا پائرال ہوتا ہے تو اس میں نائٹروجن پائی جاتی ہے، N4، 4 نائٹروجن کلوروفل کے مالیکیول میں پائے جاتے ہیں۔ تو نائٹروجن نہیں ہوگی تو ظاہر ہے یہ کلوروفل کے مالیکیول کے بننے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ الکلائڈز ہیں، ان کا اگرچہ ہم نے ابھی نہیں دیکھا، یہ انشاءاللہ آپ اگلے سیمسٹرز میں پڑھیں گے الکلائڈز کے بارے میں۔ پھر یہ آپ کو پتہ یہ نیوکلیوٹائڈز ہیں، NAD نکوٹینامائڈ، ایڈنین ڈائی نیوکلیوٹائڈ، تو اس میں ایڈنین ہے اور نکوٹین ہے، اور یہ بھی وہی چیز ہے، اس میں صرف ایک فاسفیٹ زیادہ ہے۔ یہ ریسپائریشن میں استعمال ہوتا ہے، یہ فوٹوسنتھسس میں۔ تو یہ کوانزائمز جو ہیں ان کا بھی نائٹروجن لازمی جزو ہے، تو اگر نائٹروجن نہیں ہوگی تو ان کی فارمیشن بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ کچھ ہارمونز ہیں، ان میں بھی نائٹروجن پائی جاتی ہے، اور وہ ہارمونز کون سے ہیں یہ آپ کے سامنے ان کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ IAA مشہور آکسن ہے جو کہ پہلے ڈسکور ہوا تھا آکسنز میں، تو انڈول 3 ایسیٹک ایسڈ، سائٹوکائنین، اس میں بھی نائٹروجن پائی جاتی ہے۔ تو پروٹین سنتھسس، نیوکلیک ایسڈ کی سنتھسس، کلوروفل کی سنتھسس، بعض الکلائڈز ہیں، NAD NADP کوانزائمز ہیں، اور ہارمونز IAA اور سائٹوکائنین، تو ان تمام میں نائٹروجن جو ہے وہ چاہیے۔ وہ تو ہو گئے رولز۔ اب اس کے بعد اس کی ڈیفیشنسی سمٹمز، تو اس کو ہم نے ذرا کلر ڈیفرنٹ کیا ہے، ریڈ میں یہ ڈیفیشنسی سمٹمز ہم دیکھیں گے۔ تو نائٹروجن ڈیفیشنسی جو ہے اس کا جو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بڑی تیزی سے پلانٹ کی گروتھ جو ہے وہ انہیبٹ ہوتی ہے، یعنی نائٹروجن کی ڈیفیشنسی کا جو سامنے کا جو یعنی جو فوری طور پہ ایک اثر جو ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گروتھ میں بڑا امپارٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ سیل ڈیویژن ہوگی، سیل کی گروتھ ہوگی، تو سیل ڈیویژن میں آپ دیکھتے ہیں کہ DNA نیا بنتا ہے، اس میں انزائمز بنتے ہیں، پروٹینز بنتے ہیں جو کہ سیل کی ڈیویژن کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ انرجی چاہیے ہوتی ہے، انرجی میں آپ دیکھتے ہیں کہ NAD اور NADP بڑا امپارٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، تو اس سے گروتھ جو ہے وہ فوری طور پہ انہیبٹ ہوتی ہے پلانٹ کی۔ تو اس سے کیا ہوگا، ایک تو سٹنٹڈ یعنی پودے کی جو گروتھ ہے وہ شارٹ ہو جائے گی، یعنی جو نارمل ایک پودا ہائٹ اپٹین کرتا ہے یا اٹین کرتا ہے ہائٹ، تو وہ جو ہائٹ ہوگی اس کی کیا ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو سٹنٹڈ لیس ہائٹ یا چھوٹی ہائٹ یا ہائٹ اس کی کم پڑ جاتی ہے،
پودا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، پودا ڈوارف ہو جائے گا، چھوٹی قد کا ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میل فارمیشن، یعنی اس کی جو گروتھ ہوگی وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوگی، یعنی جو ہوگی وہ تو ایک تو سٹنٹڈ ہوگا، گروتھ میں چھوٹا ہو جائے گا پودا، سائز میں، ہائٹ میں اس کی قد جو ہے وہ کم پڑ جائے گی، ڈوارف ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو گروتھ ہوگی تو وہ بھی ڈیفارمڈ ہوگی، یعنی جو اس کے پلانٹ کے پارٹس بنیں گے، اسٹیم ہے، لیوز ہیں، جو اس کے پارٹس آئیں گے، تو جیسے ایک پودے میں نارمل پارٹس بنتے ہیں وہ نہیں بنیں گے، ڈیفارمڈ ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ چونکہ نائٹروجن ابھی ہم نے دیکھا کلوروفل کا لازمی جزو ہے، تو جب نائٹروجن کم پڑ جائے گی تو کلوروفل کی سنتھسس جو ہے وہ بھی کم پڑ جائے گی، تو کلوروسس ہو جائے گا۔ یہ لاس آف کلوروفل ہے، یعنی کلوروسس کیا ہے، لاس آف کلوروفل، یا جس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ نظر کیسے آئے گا، یلوئنگ آف لیوز، تو لیوز کا زرد پڑ جانا، پیلا پڑ جانا، ان کا جو نارمل وہ لش گرین کلر ہوتا ہے وہ کم پڑ جائے گا، اور لیوز جو ہیں وہ زرد کلر کے ہونے لگ جائیں گے، دس از کلوروسس۔ پھر یہ ہے کہ اینتھوسائنین پگمنٹس، یہ فلیوونائڈز ہیں، یہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے، اس میں جو کیروٹینائڈز یا جن کو ہم ٹرپینائڈز کہتے ہیں تو اس میں یہ اینتھوسائنین پگمنٹس آتے ہیں، تو بیسیکلی یہ ریڈ کلر کے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں پودے میں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں، نائٹروجن کی کمی کی وجہ سے یہ پگمنٹ پیدا ہونے لگ جاتا ہے، کس میں، سٹیم کے اندر، پیٹیول کے اندر، اور جو لیف کی وینز ہوتی ہیں ان کے اندر، تو ان میں یہ ریڈش کلر کا ظاہر ہونا یہ نائٹروجن کی ڈیفیشنسی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اس کی ڈیفیشنسی کا سمٹم ہے۔ اب یہ سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں پہلے کس میں، عام طور پہ جب بھی ہم سمٹمز کی بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ پودے کے کس حصے میں، یعنی لیوز کے حوالے سے، کیونکہ لیوز وہ ہے جو کہ پودے میں مسلسل بن رہے ہوتے ہیں، تو جو بن رہے ہوتے ہیں وہ ینگر لیف ہوتے ہیں، اور جو بہت پہلے سے بن چکے ہوتے ہیں وہ اولڈر لیوز ہوتے ہیں۔ تو نائٹروجن کی جو ڈیفیشنسی کے سمٹمز ہیں وہ اولڈر لیوز میں پہلے ظاہر ہوتے ہیں، ینگر لیف میں نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ ہے موبیلٹی۔ ابھی پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا تھا موبیلٹی، تو یہاں پہ یہ بات آپ کے لیے کلیئر ہو گئی۔ کیا مطلب ہوا کہ موبیلٹی کی وجہ سے کہ نائٹروجن موبائل ہے، اور ابھی میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا پچھلی سلائیڈ میں کہ جب یہ پلانٹ ہے اور یہ اس کے اولڈ لیوز ہیں اور یہ اس کے ابھی ینگ لیوز ہیں، ابھی بن رہے ہیں، تو چونکہ نائٹروجن کی کمی ہو گئی اور یہ اولڈر لیف پہلے بنے تھے، اس وقت نائٹروجن تھی، ان کے اندر نائٹروجن موجود ہے، تو چونکہ ان ینگ لیوز کو اب نائٹروجن کی ضرورت ہے اور نائٹروجن موبائل ہے، تو وہ اولڈر لیو سے، یہ اولڈر لیوز ہیں اور یہ ینگر لیوز ہیں، تو اب کیا ہوا کہ پلانٹ جو ہے وہ اولڈر لیف سے نائٹروجن نکال کے وہ ینگر لیف کو دے دیتا ہے، تو جب اولڈر لیف میں نائٹروجن اب ظاہر ہے کہ اس کی کمی ہو گئی، تو اب وہ سمٹمز یہاں پہ نہیں آ رہے، وہ سمٹمز یہاں پہ آ رہے ہیں، کیونکہ نائٹروجن موبائل ہے تو اس سے نکل گئی اور ینگر لیو کی طرف چلی گئی، تو یہ نائٹروجن کی موبیلٹی کی وجہ سے اولڈر لیوز میں پہلے سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پہ ایک امیج دیکھتے ہیں ایک لیف کی، اس کی ڈیفیشنسی کی، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پلانٹ ہے جس میں یہ نائٹروجن کو مائنس یعنی ڈیفیشنسی شو کی ہے، تو اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیوز میں کلوروسس آپ کو بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے کہ لیوز کا جو وہ کلر ہے وہ جو نارمل ایک گرین کلر ہوتا ہے وہ اس میں نہیں، اور آپ کو اس میں یہاں پہ یہ ریڈش اس میں نظر آ رہا ہے، یہ وہ پگمنٹس ہیں جو کہ اس کے اندر آتے ہیں جن کو ہم اینتھوسائنین پگمنٹس کہتے ہیں، تو وہ آپ کو اس پلانٹ کے اس پارٹ میں بڑے کلیئر وہ سمٹمز جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، یلوئنگ اور پگمنٹس کا ڈیولپ ہونا، اور لیوز کی جو شیپ ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی شیپ کیسے بن رہی ہے، وہ جو بھی ڈیفارمڈ کی ہم بات کر رہے تھے، تو یہ سمٹمز آپ کو اس لیف کے اندر نائٹروجن کے بڑی کلیئر نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بات تھی نائٹروجن اور اس کے رول، اس کی سورس، اس کے رول اور اس کی ڈیفیشنسی کے سمٹمز۔ مزید ایلیمنٹس کے بارے میں اگلی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے، اور یہاں پہ جیسے آپ نے دیکھ لیا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو گریٹر ڈیٹیلز، وہ کازز اور پھر کیسے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے ہم نے وہ یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنے، وہ انشاءاللہ آپ آگے ڈیٹیل سے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہم صرف میجر جو چیزیں ہیں اور بیسک پوائنٹس ہیں وہ یہاں پہ ہم رولز اور ڈیفیشنسی کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ تو باقی اگلی ویڈیوز میں تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔